अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं सब बच्चे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ज़िंदगी में कामयाब व कामरान करे। जी बच्चों, आज हम आपका इस्लामियत में बाब चहारम शुरू कर रहे हैं, इखलाक व आदात। आज हम पहले इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाले का अजर बराबर है रोज़ेदार के, मुजाहिद के, मुसाफिर के, सखी के। इसका सही आंसर क्या आया? रोज़ेदार के। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुफ़ार मक्का को अमानतें वापस लौटाईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो इसमें सही आंसर क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आ गया जी। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा का असल मुकाम करार दिया, सोच को, दिमाग को, ज़ुबान को, दिल को। इसमें सही आंसर क्या है? दिल को। आ गया जी। पर्दा पोशी जायज़ नहीं, बेनमाजी की, इज्तिमाई जुर्म की, गुनाहगार की, मुनाफिक की। तो सही आंसर इसमें क्या आया? गुनाहगार की। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है आपका जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल तहरीर करें। जी बच्चों, इसमें आपका पेज नंबर 80, यहाँ से शुरू करेंगे इसका आंसर। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई नेमत हासिल होती तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। ये आपका फर्स्ट शॉट। आ गया जी। बददयांती और धोखा दही के कोई से दो नुकसानात तहरीर करें। जी बच्चों, इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा। बददयांती और धोखा दही से इंसानी माशरों में बद एतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात फ़रोग़ पाते हैं और इंसान की तख्लीक के मक़ासद पूरे नहीं होते, और इंसान न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात के अज़ीम मर्तबे से नीचे गिर जाता है बल्कि जन्नत जैसी दायमी नेमत से भी महरूम हो जाता है। ये आपका टू शॉट। आ गया जी। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ व तक़वा की एक मिसाल बयान करें। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक़ व तक़वा और दिल जमी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते थे। हज़रत मुग़ीर बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे, यहाँ तक कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव सूज गए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह ताला ने तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दी हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? ये आपका थर्ड शॉट का आंसर। आ गया जी। पर्दा पोशी के हवाले से दौरे हाज़िर में मीडिया की क्या ज़िम्मेदारी है? जी, यहाँ से शुरू होगा चौथा आपका। दौरे हाज़िर के जदीद मीडिया पर अमूमन पर्दा पोशी का ख्याल नहीं रखा जाता। जो चीज़ इंसान देखता है इसको बग़ैर तहक़ीक़ किए फ़ौरन दूसरे लोगों तक पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझता है। इस तरह वो दो तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। एक गुनाह झूठी ख़बर फैलाने का, दूसरा गुनाह दूसरों के ऐब उछालने का। मोबाइल और बाहमी राब्ते के जदीद ज़राए के इस्तेमाल पर पर्दा पोशी का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए रहमत बने ना कि ज़हमत। ये आपका शॉर्ट का आंसर। जी बच्चों, अब हमारा आगे तफसीली जवाब है। दर्ज झैल पर तफसीली नोट तहरीर करें। शुक्र व क़नाअत, अमानत व दयानत, इखलास व तक़वा, पर्दा पोशी। पहले हम कर लेते हैं शुक्र व क़नाअत। जी बच्चों, अब हम इसकी हेडिंग बनाएंगे। शुक्र व क़नाअत का मायने और मफ़हूम तहरीर करें। पहले हेडिंग ये देंगे। फिर अजी शुक्र का लग़वी मानी एहसान मानना, कदर पहचानना और मोहसिन का एहसान मानते हुए इसका सिला अदा करना। क़नाअत का मायनी किस्मत पर राज़ी रहना। इस्तिलाही मायने में क़नाअत से मुराद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क़ दिया जा रहा है उस पर राज़ी रहे। अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुक्र व क़नाअत। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अगर तुम शुक्र करो तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फ़रमाऊँगा। अहादीस नबवी की रोशनी में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि वो इंसान कामयाब
کو کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے، بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ جی اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے شکر کے اجر کے متعلق۔ ارشاد ہے، ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آپ کی ہے جی شکر گزاری کا عملی نمونہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی نمونہ تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شکر اور قناعت کی مختلف صورتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آپ کی جی عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ۔ عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال، حسن و جمال، رزق اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ عطا کیا ہے۔ یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں۔ آگے آپ ہیڈنگ دیں گے محنتوں اور خیر خواہوں کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن اور خیر خواہ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ انسانوں کے شکریہ کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بھلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیر کہنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر کہا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ جی اگلا آپ کا پوائنٹ ہے جی امانت و دیانت۔ اب یہاں پہ پہلی ہیڈنگ آپ کی بنے گی امانت و دیانت سے مراد۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے سب سے بڑی امانت داری۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کا کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ان میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ اب آگے ہے جی امانتوں کی ادائی۔ اب یہاں پہ لکھیں گے امانتوں کی ادائی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں اور رعایا کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپیں۔ علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں۔ مالدار اپنے مالوں میں سے غریبوں کی مدد کا حق ادا کریں۔ ملازمت پیشہ افراد دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ یہ سب امانت داری کی صورتیں ہیں۔ جی یہاں پہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے امانت کا تقاضا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا عملی نمونہ۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا عملی نمونہ تھے، اس لیے دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اچھا جی، یہاں پہ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے انسان کی زندگی ایک بڑی امانت۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پہ ہم ہیڈنگ دیں گے امانت کی صورتیں۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں میں بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھیں تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیں گے پہلے فوائد کی ہیڈنگ لکھیں گے جی، اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی۔ اب یہاں پہ ہم نقصانات کی ہیڈنگ دیں گے، بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے آپ کا جی اخلاق و تقوی۔ ہاں جی، اخلاص و تقوی میں پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے اخلاص کا معنی اور مفہوم۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا۔ قرآن مجید میں نیکی کی قبولیت کی شرط اخلاص کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ اچھا جی، آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا جی، ہم یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے تقوی کا معنی اور مفہوم۔ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقوی انسان کے دل کی ایسی حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے تقوی کی اہمیت۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں عزت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے تقوی کا اصل مقام۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام دل کو قرار دیا ہے۔ گویا اگر دل میں تقوی ہے تو انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل تقوی کی دولت سے محروم ہے تو اعمال بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص نیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اچھا جی، ہم یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے اسلام کی تبلیغ پر قائم رہنا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور سرداری کی پیشکش کی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا، تو اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے۔ اچھا جی، آگے ہے جی
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص و تقوی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقوی اور دل جمی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پیچھے تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آگے ہیڈنگ جی، اخلاص و تقوی کے فوائد۔ اچھا جی، یہاں پہ ہیڈنگ آپ نے دینی جی، اس اخلاص و تقوی کے فوائد۔ اخلاص و تقوی اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب انسان نیکی کا عمل اخلاص و تقوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کا ٹاپک آ گیا جی۔ اچھا جی، آگے جی، پردہ پوشی۔ پہلی ہیڈنگ اس کے جی، پردہ پوشی کا معنی اور مفہوم۔ پردہ پوشی کا معنی کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو طعنہ دیں اور نہ اس کا مذاق اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا، تو یہاں پہ لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اچھا جی، اگلی ہیڈنگ آپ کے جی، عیب اچھالنے اور اسے طعنہ دینے کو سخت گناہ قرار دیا۔ اسی طرح لکھیں گے، اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے اور اسے طعنہ دینے کو سخت گناہ قرار دیا گیا۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے، اجتماعی جرم کا آگاہ ہونا۔ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا اجتماعی جرم ہے جس سے معاشرے کے افراد کا انفرادی یا اجتماعی نقصان ہو رہا ہے تو اجتماعی مفاد کا خیال رکھتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلام قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ کی جی، عیب چھپانا۔ پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے جی، ذلت و رسوائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت دلاؤ اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آپ دیں گے جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب چھوڑ دی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی، دور حاضر کے جدید میڈیا۔ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کیے فوراً دوسرے لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس طرح
وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔ موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع کے استعمال پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنے نہ کہ زحمت۔ اب اگلی ہیڈنگ دیں گے دنیاوی اور اخروی نقصانات۔ پردہ پوشی اختیار نہ کرنے کے بہت سے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں۔ اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، باہم نفرت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا بھی پروان چڑھتی ہے۔ جی بچوں، یہ تھے آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سارے پوائنٹس کے ہیڈنگ بھی بنا لی، شارٹ بھی بن لیے اور ایم سی کیوز بھی ہمارے ہو گئے۔ جی بچوں، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔